बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लेकिन खुद पर ज़बत करते हुए इसने अज़मत से पूछा, दादिया से तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? उन्होंने खुद किया था जी, मैं अपनी मरी माँ की कसमें ना खा। रुस्तम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। जो भी बकवास करनी है बस करता जा। वो लर्ज़ कर बोला, उन्होंने खुद राब्ता किया था जी, उन्होंने कहा था वो अमल कराना चाहती हैं। कैसा अमल? दरअसल उनकी सोच अजीब सी थी। वो चाहती थी कि आपके दिल में उनके जिस्म की चाहत पैदा हो, आप उनको अपने करीब रखें और मियाँ बीवी वाला हक अदा करें। रुस्तम ने संभलते हुए कहा, इसमें अजीब बात क्या है? अक्सर औरतें ऐसा चाहती, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका मर्द उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे, लेकिन वो इसके अलावा भी कुछ और चाहती थी जी। क्या मतलब? अजमत ने अपनी गर्दन सहलाकर आंखों में आने वाले आंसू पूंछे और बोला, वो बीवी के साथ साथ सोकड़ बनना भी चाहती थी। उनकी तमन्ना थी कि आप एक और शादी करें और ये शादी उस लड़की के साथ हो जिसे आप दिल से चाहते हैं और बड़ी मुद्दत से चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा रुस्तम साहब, वही कह रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने उनसे उस लड़की का नाम पूछा मगर उन्होंने नहीं बताया। कहने लगी कि मैंने जो अमल भी करना है नाम के बगैर ही करूं। वो चाहती हैं कि आप अपनी पसंद से शादी करें, लेकिन वो भी आपकी बीवी रहें। आपकी मनपसंद की बीवी की नौकरानी और खिदमतगार बनकर रहना भी उन्हें कबूल है। इस काम के लिए कितनी रकम ली है तूने उससे? तो नहीं जी, रकम नहीं ली, वो अकलाया। फिर झूठ। रुस्तम ने उसका गिरेबान पकड़ा। उसका रंग फिर स्याह पड़ गया। ऊँटों पर जबान फेर कर उसने सर झुकाया और लड़ता आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं लिया था जी, उन्होंने खुद दिया। वही सोने की 2 अंगूठियां हैं जी जो मेरे सामान से निकली हैं, उन्होंने जबरदस्ती दी थी। अंगूठियां उसने जबरदस्ती दी थी और बाकी जो रह गया था उसके लिए तुम जबरदस्ती करने वाले थे। तो मैं समझा नहीं जनाब, लेकिन मैं समझ गया हूं और देख भी लिया है। तुम्हारे अमल की कीमत अंगूठियां नहीं, उसकी आबरू थी और तुम आहिस्ता आहिस्ता उसी कीमत की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं जनाब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी जबान में कीड़े पड़े अगर मैं झूठ बोलूं। उसने पहले अपने कानों और फिर रुस्तम के पांव को हाथ लगाए। तुम बकवास करते हो, तुमने उसका आधा जिस्म नंगा कर रखा था। तुमने वहां शराब की बोतल छुपाई थी, तुम उसकी कमर पर तावीज नहीं लिख रहे थे, अपनी हरामकारी का रास्ता सीधा कर रहे थे। तुम जैसे शैतान आमलों ने घरों के घर बर्बाद किए हैं, अनगिनत सीधी सादी औरतों को चकलों और कब्रस्तानों तक पहुंचाया है। तुम कुछ नया नहीं कर रहे थे, ये बड़ी पुरानी बदकारी है जिसे तुम जैसे आरामी शोबदाबाज पीरी फकीरी का नाम देते हैं। अजमत ने रुस्तम का तेज देखा तो एक बार फिर हाथ पांव जोड़ने लगा। पहले तो इस बात से कतई इनकार करता रहा था कि नादिया के हवाले से उसकी नीयत में कोई फतूर था, लेकिन जल्दी किसी हद तक वो मान गया। उसने इकरार किया कि नादिया की पिल्लियों पर तावीज़ लिखते वक्त उसकी खूबसूरत जवान जिस्म से आंखें नहीं चुरा सका। उसने दूसरी मरतबा आने और कमर पर तावीज़ लिखवाने का झांसा दिया, लेकिन ये सब कुछ उसी हद तक था। इससे आगे जाने का वह सोच भी नहीं सकता था और आज के बाद उसने नादिया को बुलाना भी नहीं था। वो एक बार फिर बड़ी बड़ी कस्में खाने लगा। रुस्तम ने उससे पूछा कि वो शाही का चेला होने के बावजूद यहाँ इन पहाड़ियों में क्या लेने आया और उसके इरादे क्या थे। जवाब में अजमत ने रोते रोते अटक अटक कर जो कुछ बताया उसका खुलासा ये था, वो म्याना के करीब एक गाँव में तावीज़ गंडे का काम करता था। उसने मर्दों के लिए खास किस्म का कुश्ता बनाया हुआ था। उसने ये काम नेक नीति से किया हुआ था, लेकिन इसका नतीजा ठीक नहीं निकला था। उसके एक नौजवान शागिर्द ने यह कुश्ता अपनी मर्जी से खाया और मिकदार से ज्यादा खा लिया। वो बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचा और चंद घंटे बाद मर गया। उसकी मौत का सारा इल्जाम उस अजमत के सर पर आ गया। मुखालफों ने दावा किया कि उसकी नज़र अपने शागिर्द की नौब्याता बीवी पर थी और उसने जहर देकर शागिर्द को मारा है। दोनों इल्जाम बिल्कुल गलत थे, लेकिन ये बात नहीं थी कि वो पाक साफ था। उसे बहुत सी गलत कारियां बल्कि शर्मनाक गलत कारियां होती रही थी। शायद उनके बदले में वो एक नाकर्दा जुर्म में फंस गया था। वो पुलिस से भागकर पहले गुजरात फिर जेल में आ गया, या उसकी मुलाकात काठिया के एक इश्तिहारी दोस्त से हो गई। वो एक एमपीए के डेरे पर ठहरा हुआ था और लूट के माल से अय्याशी कर रहा था। उसने अजमत को भी खूब अय्याशी करवाई। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि एमपीए उन्हें पकड़वाने का इरादा रखता है। यह बात एमपीए की जवान साल बीवी ने बताई, जो इश्तिहारी गाजी खां को खास नज़र से देखने लगी थी। गाजी खान वहां से फरार हुआ और साथ ही अजमत को भी फरार होना पड़ा। अब वो अरसा 2 साल से यहाँ वड्डे डेरे पर था। अजमत की रुदात सुनने के बाद भी रुस्तम के तैश में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इस रुदात में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसके जुर्म की शिद्दत को कम करती या उसके लिए रहम के जज्बे को उभारती। वो एक बदमाश था और किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं था। रुस्तम ने 2 मुसल्लह अफराद को बुलाकर उसके हाथ पुश्त पर बंधवाए और उसे एक मुजरिम की हैसियत से सुरंग में भिजवा दिया। अजमत ने जो कुछ नादिया के हवाले से बताया अगर सच था तो ये नादिया की शख्सियत को और भी उलझाता था। वो रुस्तम के लिए एक मुअम्मे की हैसियत इख्तियार कर गई थी। उसका रवैया समय से बाला तर था। वो रुस्तम की सख्ती से बना करने के सबब बादशाह और कनीज वाली बात उसके सामने नहीं दोहराती थी।
لیکن بازبان حال وہ یہ بات رستم کے سامنے کہتی رہتی تھی۔ اس کا رویہ وہی شاہ اور کنیز والا تھا، خادمہ کی طرح رستم کے ارد گرد گھومنا، اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ جانا، اپنے ہوش ربا جسم کو خرل میں رستم کے لیے دستیاب ظاہر کرنا، یہ سب اشارے اس کی خاص سوچ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اب وہ اپنی خود ساختہ کہانی کے تیسرے کردار یعنی ملکہ کو سامنے لانے کے لیے بھی کوشاں ہو گئی تھی۔ اس نے عظمت کے سامنے رستم کی من پسند شادی والی بات کی تھی۔ اس میں شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ اشارہ بی بی کی طرف تھا۔ وہ عجیب تضاد کا شکار نظر آتی تھی۔ ایک طرف بی بی اور رستم کو ایک دیکھنا چاہتی تھی، دوسری طرف یہ خواہش بھی رکھتی تھی کہ رستم اس کے جسم میں دلچسپی لے اور اسے اپنے تصرف میں لائے۔ رستم جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جا کر نادیہ کو کھری کھری سنائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو بی بی کا فرمان اس کے کانوں میں گونجنے لگتا تھا، دوسرے اس کے اپنے اندر سے بھی ایک آواز بلند ہوتی تھی جو اسے نادیہ سے درگزر کرنے کا مشورہ دیتی تھی۔ وہ نادیہ کے حوالے سے زبردست الجھن کا شکار تھا۔ ابھی چند دن پہلے اس کے ذہن میں شدت سے خدشات جاگے تھے۔ اسے ڈر محسوس ہوا تھا کہ کہیں اس ویرانے میں کسی سرپھیرے کی وحشت نادیہ کی خوبصورتی کو نوچ کسوٹ کر نہ رکھ دے۔ آج یہ صورتحال ذرا مختلف انداز میں سامنے آ گئی تھی۔ نادیہ ایک ہوس کار عامل کی سازش کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اگلے روز پھر بی بی فرید سردار تراج کے ساتھ ایک طویل میٹنگ ہوئی۔ اس مرتبہ مراد گروپ کا مرادہ حسنہ گجراتی بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ پورے معاملے پر کھل کر بات ہوئی۔ بی بی کا موقف یہ تھا کہ بلاول والے معاملے کو نظر انداز کیا جائے اور باقی معاہدے پر پہلے کی طرح ہی عمل کیا جائے۔ بی بی بات کر رہی تھی اور رستم خامتاً گوش تھا۔ اس کے لیے بی بی کی بات سے زیادہ ان کی آواز اہم تھی۔ وہ اس آواز کو کانوں میں نہیں اپنے دل میں اتار رہا تھا اور اسے اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ بی بی کہہ رہی تھی، بے شک پولیس نے چال چلی ہے، ہمیں دھوکہ دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دھوکے سے محفوظ رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والا بھی کیفر کردار کو پہنچا ہے۔ اس کی واپسی تو دور کی بات ہے، اس کی لاش بھی واپس نہیں جا سکتی۔ دوسرے بندے کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی چلی گئی ہے۔ میرا مطلب ساجن سے ہے، مراد نے کہا۔ لیکن بی بی جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاض ہٹلر ایک دغا باز دشمن ہے اور اس سے ان قریب ہمارا سامنا ہونے والا ہے۔ اگر چودھری اور اس کا بیٹا ہمارے پاس ڈال کی صورت میں رہیں تو ممکن ہے ریاض ہٹلر اور اس کے ساتھ یہاں حملہ کرنے سے بعد رہیں، یا کم از کم انہیں سوچ بچار کرنی پڑے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی کہ ایسی صورت میں الٹا اثر ہو۔ اگر کاروائی کچھ عرصے بعد ہونی ہے تو وہ 6-7 دن ہی میں ہو جائے۔ شانی نے کہا، بی بی جی، ہمیں اس وقت رقم کی نہیں اپنی سلامتی کی ضرورت ہے۔ اگر جان ہی نہ رہی تو پھر یہ تاوان کی رقم کس کام کی؟ مراد نے دلیل پیش کی۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم رقم کی بجائے چودھری اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ اگر 1-2 اور ایسے بندے بھی اغوا کر کے یہاں لا سکیں تو اچھا ہے۔ فرید نے مراد کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ بندے اغوا کرنے سے کاروائی ٹالی نہیں جا سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح پولیس مزید پھرتی دکھانے کی کوشش کرے۔ ایک طویل بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ پروگرام کے مطابق چودھری اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شانی بھی کوشش کریں گی کہ ڈپٹی ریاض کو کسی فوری اقدام سے بات رکھیں اور اسے بتائیں کہ یہ صورتحال دونوں فریقوں کے لیے کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ شانی نے کہا، کیسا ہی ہوگا۔ شانی کے پاؤں اب کافی بہتر تھے، گردن کی حرکت بھی بحال ہو رہی تھی۔ رستم شانی کے ساتھ قریباً 1 گھنٹہ میٹنگ والے کمرے میں موجود رہا، لیکن اسی دوران میں ایک بار بھی دونوں کی نگاہیں نہیں ملی۔ رستم کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی ہے۔ شانی نے قریباً 36 گھنٹے مزید آرام کیا اور پھر چلنے کی تیاری کی۔ رستم کی دل کی عجیب کیفیت تھی، پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ بی بی اب جلدی سے چلی جائیں، ان کے جانے سے پہلے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کے حسین ترین تصور کو گہنا دے۔ وہ ایک زندگی بخش نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نشے کا خمار ٹوٹنا اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ باقی کی زندگی پتہ نہیں کتنی تھی، لیکن جتنی بھی تھی وہ اس یاد کو سینے سے لگا کر گزار دینا چاہتا تھا۔ بی بی کا لمس، ان کی پیشانی کا، بالوں کا، رخساروں کا اور ہونٹوں کا، زندگی کے باقی دنوں کے لیے یہ زادرہ بہت تھا، بہت زیادہ تھا۔ پچھلے 6-7 دن میں رستم کو کئی بار اس تلخ خط کا بھی خیال آیا تھا جو اس نے پلاننگ کے تحت بی بی کے تایا معصوم کے نام لکھا تھا اور جس میں بی بی کے لیے بھی سخت باتیں لکھی ہوئی تھی۔ کئی بار رستم کا دل چاہا کہ اس خط کے بارے میں بی بی سے وضاحت کرے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بات کی وضاحت کی جائے، کچھ باتیں بغیر کہے سنے بھی تو سمجھ لی جاتی ہیں۔ اور پھر بی بی چلی گئیں۔ وقت رخصت وہ ان سے کوئی بات نہ کر سکا، بات کرنا تو درکنار بی بی کی نگاہ سے اس کی نگاہ بھی نہیں ملی۔ وقت رخصت بی بی گھوڑے پر سوار تھیں، مکھیا دراج، چودھری اشام اور راجو گھوڑوں پر تھے۔ گھڑ سواروں کے ایک دستہ حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ 5-6 میل کے سفر کے بعد گھوڑوں نے واپس آ جانا تھا اور انہوں نے پیدل آگے بڑھنا تھا۔ یہ خطرناک راستہ پا پیادہ ہی طے کیا جا سکتا تھا۔
روانگی کے وقت مکھیا دراج چودھری اشام اور راجو کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ تام احتراماً بی بی کی آنکھیں بند نہیں کی گئی تھی۔ بی بی نے صورتحال سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں لالا فرید سے کہا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی جائے۔ بی بی کی یہ بات عقل مندانہ تھی۔ رستم نے اشارے میں فرید سے کہا کہ وہی کرنا چاہیے جو بی بی کہہ رہی ہیں۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد فرید نے بی بی کی آنکھوں پر بھی سیاہ پٹی باندھ دی۔ ایسا کرنا بی بی کے حق میں بھی اچھا تھا۔ بعد میں چودھری اشام یا راجو وغیرہ کہہ سکتے تھے کہ شانی وڈے ڈیرے کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ درختوں اور ٹیلوں کے سائے لمبے تھے۔ رستم دیگر افراد کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور اپنی بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہ اب جیتے جی پھر ملنا ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ بیوی کو آخری لمحے تک دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ پتھر پر کھڑا تھا، بظاہر ہنسنے سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بیوی اور اس کے قافلے پر مرکوز تھی۔ بیوی کا آسمانی رنگ کا دوپٹہ، کریم رنگ کی شال اس کی نگاہوں میں رہی۔ وہ دیکھتا رہا اور بس دیکھتا ہی رہا۔ اسے لگا کہ شاید نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے بیوی ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھے گی، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ دیکھتی بھی کیسے؟ آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کھڑا رہا، اس کے لمبے بال پوٹ و ہار کی سجری خوا میں جھومتے رہے۔ بیوی ایک ٹیلے کے پیچھے ایسے اوجھل ہو گئی جیسے کسی حسین یادگار دن کا سورج غروب ہوتا ہے۔ پہلے نازی گھوڑا اوجھل ہوا، پھر بیوی کا تڑ، پھر بیوی کے کندھے، پھر وہ پوری کی پوری اوجھل ہو گئی۔ پوٹوار کی ہوا وہی رہی، ٹیلوں پر چمکنے والی پہلی دھوپ بھی وہی رہی، اور ارد گرد کے سارے مناظر بھی جوں کے توں رہے۔ مگر رستم کو اچانک یوں لگا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہر منظر، ہر آواز نے ایک سسکی بھری ہے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ ہاں، جانے والے نے بہت غم زدہ کیا تھا، مگر وہ جاتے جاتے حسین دل گداز یادوں کی جو دولت دے گیا تھا وہ اب تکلیم کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ یادوں کا یہ سرمایہ پا کر رستم کے دل میں جیسے کوئی حسرت ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگا اب اگر کسی تپتی ہوئی دوپہر یا خون رنگ شام یا یک بستہ رات میں سرکاری رائفل سے نکلنے والی گولیوں کی باڑ نے اس کا سینہ چھلنی بھی کر دیا اور وہ پوٹو ہار کے کسی ناموار پتھر پر تڑپ تڑپ کر مر بھی گیا، تو اس میں آنسو بہانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیکرا تھانے کے ایک کمرے کا مندر تھا۔ شانی مکھیا دراج اور چودھری اشام وغیرہ کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہاں جوہر آباد میں پہنچے تھے۔ ریاضی ٹلر کمرے میں شانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی شیو ہمیشہ کی طرح بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شانی اسے بڑے ڈیرے پر پیش آنے والے تقریباً سبھی واقعات بلا کم و کاست بتا چکی تھی، اور وہ اپنی خطرناک آنکھیں شانی کی آنکھوں میں گاڑے سن رہا تھا۔ گائے بگائے وہ بڑی بے پرواہی اور غیرت داری سے اپنی راہیں کھجانے لگتا تھا یا گونجدار ڈکار لینے لگتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے گندا اور کرخت شخص نظر آتا تھا۔ شانی کی بیان کردہ واقعات نے اسے خاص طور سے چونکایا۔ ایک چودھری کے نوکر ساجن کے مرنے کا واقعہ اور دوسرا بلاول کا المناک انجام۔ شانی نے کہا، بلاول کی طرح ساجن کے مرنے کا قصہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ گواہی دے سکتی ہوں کہ ساجن نے اپنی غلطی اور جلد بازی کی وجہ سے جان گنوائی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی رہائی کا معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور اس ایریا کی طرف چلا گیا جہاں بے شمار بارودی سرنگیں ہیں۔ ڈیرے والوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور آخر تک اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دھماکے سے اٹھ گیا۔ ڈپٹی ریاض نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں اس سے سوال و جواب کیے اور پھر وہ بلاول والے واقعے کی طرف آ گیا۔ وہ منڈا تو چنگا بھلا تھا، اس کے ساتھ کیا کر آئی ہو؟ کئی مذاق شذاق تو نہیں کر رہی مجھ سے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ جو کچھ آپ کو بتاؤں گی وہ سچ ہوگا۔ بی بی جان ہے، جو کچھ تم نے بتانا ہے بتاتی جاؤ، سچ جھوٹ کا پتہ ہم خود چلا لیں گے۔ اپنا تو کسب ہی یہی ہے۔ ہاں بتاؤ، کیا ڈرامہ ہوا اس منڈے کے ساتھ؟ ڈرامہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، اس نے کیا ہے، اور ڈرامہ بھی ایسا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ منہ سے آگ نکالی تھی اس نے یا عورتوں کی طرح بچہ پیدا کر دیا تھا؟ شانی اس کی واحد بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، کیا مقصد تھا اس کا۔ وہ رات چوری چھپے لالا فرید کے کمرے میں گھس گیا۔ وہاں سردار نادر کاکا کا کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ ایک پہرے دار نے اسے کمرے میں دیکھ لیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس نے شکاری چاقو سے اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ بیچارہ وہیں مر گیا۔ ایک دوسرا بندہ بھی اس کے ہاتھوں زخمی ہوا، پھر اس نے مجھے پکڑ دیا اور میرے سر پر پستول رکھ دیا۔ شانی نے اوڑھنی پیچھے کر کے اور بالوں میں مانگ نکال کر ڈپٹی کو وہ گہری خراشی دکھائی جو بلاول کے پستول کی وحشیانہ رگڑ سے نمودار ہوئی تھی۔ بعد کا تقریباً سارا واقعہ بھی شانی نے ڈپٹی ریاض کے گوش گزار کر دیا۔ بس اس واقعے سے اس نے رستم کا ذکر حذف کر دیا۔ اس نے ڈپٹی ریاض کو یہ نہیں بتایا کہ اسے اندھی دراڑ میں سے نکالنے کے لیے جو شخص نیچے اترا تھا وہ کون تھا۔ اس نے ایک کی بجائے 2-3 افراد کا ذکر کیا تاکہ ریاض کا عیار ذہن رستم کی طرف نہ جا سکے۔ اگر تمہاری بات پر یقین بھی کر لیا جائے تو اس بدبخش کی لاش تو ملنی چاہیے تھی۔
اگر تم اس اندھی دراڑ سے ہڈی پسلی سلامت لے کر نکلی ہو تو اس کو بھی نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کے سر پر گرتے ہی چوٹ لگی تھی۔ وہ پانی میں گرنے کے بعد پھر باہر نہیں نکل سکا۔ میں ہوش میں تھی اس لیے ہاتھ پاؤں چلا کر باہر نکل آئی۔ ہاں یہ بات تو ہے، جب بندہ کہیں پھنس جائے تو پھر باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو چلانے ہی پڑتے ہیں نا، وہ مانی خیز لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا زہر تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، شاید اس کا اشارہ جمشید کی طرف تھا۔ وہ بری طرح پولیس کے چکر میں پھنسا ہوا تھا اور ابھی تک حوالات میں تھا، یا پھر شاید ریاض خود شانی کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا۔ شانی اپنی طرف سے بے حد احتیاط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس نے بلاول کے حوالے سے ڈپٹی پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بالکل انجان بنی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ ڈپٹی ریاض بھی کسی طرح مشتعل نہ ہو۔ رستم سے ملاقات ہوئی؟ ریاض نے اچانک تھانے دارانہ سوال کیا۔ نہیں، شانی اکلائی، پھر سنبھل کر بولی، بس اسی طرح ملاقات ہوئی جس طرح دوسروں سے ہوئی۔ تیری جنگڑی پر صدقے واری جانے کے لیے دراڑ میں کون کون اترا تھا؟ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ وہ واقعی شکاری درندے کی طرح عیار تھا۔